अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने 2-3 सब्जेक्ट हैं, बड़े सिंपल से और मुख्तसर सी आज मैं कोशिश करूंगा बात करूं, क्योंकि आप बड़े थके हुए होंगे। आज सारा दिन की बड़ी हेक्टिक रही। एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बगैर सुने, बगैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बगैर हक के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 तारीख को 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की। हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे। हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फैसला मुल्जिम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हाँ, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ ले, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हाँ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फैसले ख़त्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था। और ख्वाजा आरिस हमारे जो सीनियर वकील थे, उनके मुंशी को अगवा कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फाइलें हैं उसको ही गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक केस बता सकते हैं कि 1 दिन के अंदर जब ना मुल्जिम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सजा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहां नाइंसाफी न सिर्फ सामने नजर आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, यहां इंसाफ का कत्ल, ना इंसाफी न सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नजर आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से मुस्तकिल ये कहे जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ, 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और PTI का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी।
اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارا بیسک پرنسپل. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ججز کو انصاف کرنا چاہیے, جو کہ انصاف کا نیچے قتل ہوا. ہمایوں دلاور صاحب اس دن اتنا جلدی میں تھے, 12 بجے کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں, 12:30 بجے 30 صفحے اس کی ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں ان کے بقول, اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں, پھر اس پہ ٹائپ ہوتا ہے, دستخط ہوتا ہے, وہ 12:30 بجے آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے یہ 30 صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے. یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق, ڈیو پروسیس اور فیئر چانس آف ٹرائل نہ ملے اور بغیر سنے پہلا بھی فیصلہ, دوسرا بھی فیصلہ, تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے, تو وہ قانون کی نظر میں وہ وائڈ اب انیشو ہوتا ہے, وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوتا ہے, وہ غیر آئینی ہوتا ہے, وہ سسٹین نہیں کر سکتا. یہ ایک آسپیکٹ تھا. دوسرا آسپیکٹ, آج آپ دیکھ لیں اس جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس فاشسٹ حکومت کی پسند سے آیا ہوا, یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کی چوائس کا, اب یہ بھی وہی پالیسیز کنٹینیو کر رہے ہیں جو شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے پالیسیاں رکھی ہوئی. آج آپ کی غربت, بے روزگاری, مہنگائی, ان امپلائمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اور وہ جو ارسطو اور افلاطون تھے جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے ہیں, ہم نے ریاست کی بجائے, ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا. ایکچولی وہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے, انہوں نے ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر دی. آپ کے سامنے یہ ان کے اپنے اعداد و شمار, یعنی جو پچھلی حکومت کے اپنے اعداد و شمار, شہباز شریف کے جس وقت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی, اس وقت ہم 6.1% جی ڈی پی تھی, اور آج جب یہ چھوڑنے لگے 1 سال بعد, اس وقت ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 0.3% تھی, اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق آپ خود ماشاءاللہ صافی ہیں, جو کچھ سامنے آپ کے ہے, جس وقت جو ٹوٹل ریزرو تھے $24 بلین کے ریزرو تھے, اور آج آپ کے $4 بلین کے ریزرو ہیں. اس وقت پیٹرول 150 روپے پہ تھا جب یہ چیختے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اور آج پیٹرول جاتے جاتے یہ 20 روپے بڑھا کے, اور موجودہ لوگوں نے بڑھا کے اس کو 300 روپے پر لے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے, اب تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر کہا تھا جی میرے ڈر اور خوف سے ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا, میں تو اس کو 150 پہ پتہ نہیں کس طرح پہ لاؤں گا. خان صاحب کی حکومت میں 170 سے 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, انہوں نے آج 300 تک پہنچا دیا جب ان کا آخری دور تھا, آج 320 پہ بھی نہیں مل رہا. اور سملرلی آپ دیکھ لیں کہ جو قانون اور آئین کا جو ملیا میٹ انہوں نے کیا ہے, آج کرائم ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے. بے روزگاری ان کے بقول اس وقت تھی 12%, آج یہ خود کہتے ہیں 38% کو کراس کر گئی ہے. اور اسپیشلی جو غریب آدمی کی کھانے کی اشیاء ہیں, چیزیں ہیں, وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ جس کا کوئی ایک غریب آدمی کو کھانے کا ایک گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور آپ کے سامنے ہے آج ہم جو مڈل کلاس والے لوگ ہیں, ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ بجلی جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی 16% بجلی کا یونٹ تھا, اور آج آپ کو پتا ہے 50 روپے بجلی کا یونٹ پہنچ چکا ہے. اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ 2 روپے یا 4 روپے مزید بڑھانے لگے ہیں یا بڑھ گئے ہیں, 5 روپے مزید بڑھ گئے ہیں. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہ حاصل کرنے والا ایک عام آدمی, بتا دیں وہ جو اپنے گھر میں کیا وہ بجلی کا بل دے یا وہ اپنے گھر کا راشن لے کر جائے. آج کیفیت کیا کر دی ہے آپ نے, اور ہماری ان حکومتوں نے
اس پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس نے سوائے ڈرامے کے، سوائے نان ایشو کو ایشو بنانے کے، سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے، مجھے آج بتا دیں یہ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں؟ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے، آج پولیس اور ایجنسیوں کا راج ہے، جس وقت جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، مسنگ پرسن میں شامل کر لیں، عدالت 8 دفعہ ضمانتیں دے، اس کے بعد دوبارہ اٹھا لیں، اور یہ تسلیم ہی نہ کریں کہ کس پولیس والے کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ آج وہ یاسمین راشد جو بزرگ خاتون سیاستدان رہنما پی ٹی آئی کی، آج اس تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی آج 4 مہینے ہو کے ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین، خدیجہ شاہ ہے، صنم ہے، طیبہ، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہیں، وہ ابھی تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یار کیا ہمارے ملک میں 13 اور 14 اگست کو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، پاکستان کا جھنڈا لے کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جو ورکر اور کارکن باہر نکلا، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز کو اٹھا لیا اور پرچے کر دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور کچھ کو غائب کر دیا۔ کیا یہ طرز عمل ہے؟ کیا اس کو ہم سیاست کہیں گے؟ کیا ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہیں گے؟ اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سوائے الیکشن کے ان کو کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن سوائے الیکشن کے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر والے اور الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اور آج جو دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون کو عمل درآمد کرنے والے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس تو صرف ایک ہی ٹائم ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھانا ہے، ان کو جیلوں میں بند کرنا ہے، ٹوٹل ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر دہشت گردی جس طرح ہمارے ملک میں اپنا اتنا عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ طرز عمل یہ ہے ہمارے ملک میں ہماری ریاست کو مضبوط کرنے والا؟ دیکھیں، ان مسائل کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈائیلاگ سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ اس جبر اور خوف کی فضا میں الیکشن کیسے کرائیں گے؟ نہیں کرا سکتے۔ اس جبر اور خوف کی فضا میں اگر الیکشن ہوگا تو اس کی شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ اور اگر ایسا الیکشن ہوگا جو ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دے گا تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم ریاست، اور ریاست کیا ہے؟ ریاست کی عوام اس کے مالک ہیں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے آئین کے مطابق کہ ہمارے امور مملکت ہمارے منتخب نمائندے چلائیں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سارے امور مملکت منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کو دے دیے ہیں۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ بنیادی حقوق کی معطلی ہے جو ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں وہ ہمارا نمائندہ ہو، وہ اپنی حکومت ہمارے ووٹ سے وہ چلائے تاکہ ہمارے مفادات کا وہ سودا نہ کرے۔ مجھے بتائیں سی سی آئی میں 2 غیر منتخب افراد بیٹھے ہوئے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر 90 ڈیز کا جو الیکشن ہے، آج صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ درست طور پر خط ہے۔ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیں اور آرٹیکل 224 پڑھ لیں۔ جب الیکشن میں جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، دوسری کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور وہ جو 90 ڈیز کا الیکشن ہوگا اس کی تاریخ صدر مملکت دیں گے، اور صدر جب آئین صدر کو پاور دیتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ سپریم قانون جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، الیکشن لا یا کوئی اور قانون اس کے تابع ہوتا ہے، تو لہٰذا تابع جو ہے وہ سپریم نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم سب نے، اور جو آج آپ کے سامنے جو میڈیا کے اوپر قدغن اور پابندیاں ہیں، یہ کس قانون کے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ فاشسٹ حکومت لگا کر گئی ہے،
اب وہ تو چلی گئی ہے، اور ہم جب ہم پیمرا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی خبر نہیں چلا سکتے، اور آپ نے اس کے خلاف بھی بولنا ہو تو نہیں چلا سکتے، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو آج بھی ہمیں ہر میڈیا چینل والا کہتا ہے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں یہ جبر اور خوف کی فضا کیسے سسٹین کر سکے گی؟ آج عمران ریاض کو آپ نے 100 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے، بھائی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہو، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کیا اس کا بنیادی حق نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں وہ غائب ہوا ہے تو کدھر گیا ہے؟ اس کو آسمان کھا گیا یا زمین کھا گئی ہے؟ اس کو برآمد کرنا یہ ریاستی اداروں کا فرض ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا تو ہمارے ملک کی جمہوریت آزاد ہوگی، ہمارے ملک کی آئین مضبوط ہوگا۔ اگر آج وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاہور میں کل جا کر سی سی پی او انڈر ٹیکنگ دیتا ہے جب شدید احتجاج ہوتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم پنجاب میں وکیلوں کے گھروں کو توڑیں گے نہیں، چھاپے نہیں ماریں گے، اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ یار آپ ہم جیسے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے لوگ، جو آپ میڈیا جو آزاد ہیں، جو آج وکیل جو آزاد ہیں، اگر ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ایک عام پولیٹیکل ورکر جس کو کل عباس پبی کو اٹھا کے لے گئے، جب پوچھا گیا کون لے گیا، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس دن یہاں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، گھر پہنچا اس کو اٹھا لیا، اور پرسوں رات کو اس کے گھر میں آئے ادھر ایفیٹ میں، ان کے باقی چلو جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، ان کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور چلے گئے، پورے گھر کو الٹ پلٹ کیا، جو کچھ اٹھانا تھا جو دل میں آیا اٹھا کے لے گئے۔ یار ہمارے ملک میں اور کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے، کس طرح ہیں، کیسے آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ملک کی صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست اس سے ترقی کرے گی۔ ریاست ترقی تب کرتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی بھائی جن کے پاس فارن ریزرو بھی موجود ہے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس، وہ پیسہ اپنا کیوں لے آ کر انویسٹ کریں گے جب ان کو یقین نہیں ہوگا کہ کسی بھی دن ہم اٹھائے جائیں گے، کسی بھی دن ہم غائب کر دیے جائیں گے، کوئی بھی پولیس والا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، اور کوئی عدالت سنوائی بھی دے گی اور انصاف بھی دے گی، ضمانت بھی دے گی، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو کیا اس سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور پھر ریاستی ادارے اور عوام کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ محبت کا رشتہ ہوگا تو آپ کی دل سے لوگ قدر کریں گے۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ خوف اور جبر کی فضا پیدا کر کے اگر ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر حال میں کرش کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کل انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف اور 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کروں گا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، وہ آئینی پٹیشن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ سپریم کورٹ میں آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ اس بات کو وہ انشور کریں تاکہ اس میں ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے، صدر پاکستان نے جو بلز کی صورت میں یہ کہا ہے کہ وہ قانون نہیں بنے، تو آئین کے آرٹیکل 75(1) کے تحت وہ بالکل قانون ڈیم ٹو بی لا نہیں بن سکتا۔ آرٹیکل 75(1) بڑا کلیئر ہے۔ اور ایک بات اور اس میں ہے جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے کہ جی حساس اداروں میں کام کرنے والے 2 سال یا 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ بے شک سال بعد ان کو اجازت دے دو، لیکن جب وہ ان سروس ہوتے ہیں،
जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं उस वक्त वो सियासत ना करें, उस वक्त वो हुकूमतों को गिराने और बनाने में उनका रोल नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा अहम है। इसमें ये तरमीम करें कि जो इन सर्विस होगा, जिसने ओथ उठाया है कि वो सियासत में नहीं हिस्सा लेगा, तो उसको चाहिए कि इसमें ये तब्दीली करें कि जो शख्स भी किसी हसास इदारे में हो या किसी इदारे का काम करने वाला ऑफिशियल हो या ऑफिसर हो, वो इन सर्विस सियासत में पार्टिसिपेट ना करे। ये ज़्यादा अहम बात है। थैंक यू। आपने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिक्र किया, का भी, मीडिया की आज़ादी का भी, इंसानी हकूक़ का भी, गुरबत का भी, बेरोजगारी का भी, तमाम मसाइल का आपने जिक्र किया। ये समझ नहीं आ रही कि आपने तमाम मसाइल के हल भी बताए और हमें ये समझ नहीं आ रही कि आप और इमरान खान के PTI के कुछ केसों में वकील हैं या PTI के कोई रहनुमा हैं या इमरान खान के तर्जुमान हैं या PTI के जो आप उनकी कंपेयर हैं या उनके वो आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं PTI का कोर कमेटी का मेंबर हूँ और मैं खान साहब का और PTI के कुछ लीडर्स का वकील भी हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट। आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो सिर्फ CCI के उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा या इसके अलावा भी कोई? CCI के फैसले को और उसके साथ इलेक्शन को विद इन 90 डेज कराने के लिए डायरेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट हम पिटीशन फाइल करेंगे। जॉइंट पिटीशन। CCI अगर मंजूरी दे भी दे तो क्या हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये हल्का बंदियों का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 51 में है। वो तब होता है कि CCI के मुताबिक जब मर्दमशुमारी हो जाए, उसके मुताबिक पॉपुलेशन के हिसाब से आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप सीटों को एडजस्ट कर सकें। वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। आज तो असम्बली ही नहीं है आपकी, वो कैसे 2/3 मेजॉरिटी से आइन को तब्दील कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन में जब असम्बली डिसॉल्व हो जाए या ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज। इस केस में चूंकि असम्बली डिसॉल्व की है प्रेसिडेंट ने, ये विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने, अगर इससे आगे जाते हैं ये गैर आईनी इकदाम होगा। वकीलों की मुलाकात हुई है, बाबर खान साहब को मुशावरत के लिए बुलाया है, तो इमरान खान साहब की जगह PTI को कौन रिप्रेजेंट करेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या सियासी जमातों आपस में जो इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करना स्टार्ट करने जा रही हैं, PTI उसका हिस्सा बनेगी या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 डेज के इलेक्शन के प्रोसेस के लिए किसी भी जगह किसी भी मौके पे हमें बुलाया जाएगा मुशावरत के लिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस पे अपनी कोर कमेटी के जरिए फैसला करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी तो खुद इसको लीड करेंगे, वरना जो कोर कमेटी जिसको डिजिग्नेट करेगी वो उसके मुताबिक एक्ट करेगा। सर, इमरान खान को हुक्ला से मिलने की इजाज़त मिली जा रही, तो आज बाबर अवाम साहब और रजदीप खोसर की मुलाकात हुई और वो क्या उनको सहूलियात दी गई हैं जज साहब की रिपोर्ट के बाद जो सामने आई? देखिए, एक जज ने खुद आपके सामने रिपोर्ट दी है, ये मेरी आपकी या मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। उसने कैसे बताया है कि एक वॉशरूम की क्या कैफियत है और उसके सामने कैमरे लगा दिए गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या किसी आम कैदी की भी, क्या उसकी डिग्निटी, क्या उसकी रिस्पेक्ट, क्या उसके बुनियादी हुकूक की मुअत्तली नहीं है? और जहाँ तक वकीलों को मिलने का ताल्लुक है, 180 मुकदमात हैं। मैं खुद कई केसेस में उनका वकील हूँ। मैं पिछले हफ्ते खड़ा रहा हूँ 4 घंटे और दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं, मुझे मिलने नहीं दिया गया। आज की क्या पोजीशन हुई है आज का मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी मैंने राब्ता नहीं कर सका, तो जो पोजीशन होगी हम आपको बताएंगे। एक जमात है, बाकी 20 जमातें हैं जो स्टेक होल्डर हैं जो इलेक्शन में जा रही हैं, उनको CCI का फैसला वो दे चुके हैं कि नई हल्काबंदियां या नई मर्दमशुमारी, तो ऐसी सूरत में आपका नया मुतालबा बड़ा मैनिफेस्ट है। पहली बात तो यह है कि आज हमारे मुतालबे के साथ यह है तो बड़ा काबिल अफसोस
کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کہتے تھے میں جا کر کے مخالفت کروں گا, وہاں کنسرٹ دے آئے. آج پیپلز پارٹی کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ہم نہیں چلو اس پہ بات کرتے, ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے ہماری مخالفت کر رہی ہیں. بھائی یہ دو نمبری یا دوغلی پن جو کر رہی ہے پیپلز پارٹی, یہ خود وضاحت پیش کرے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج ان کا بھی مطالبہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ آئین کا تقاضا ہے. آپ فی الحال سی سی آئی میں ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے تھے, اس کی کمپوزیشن غلط ہے, لیکن اس کو فار دی ٹائم بینگ تصور کر لیں کہ وہ درست بھی ہے, غلط ہے, نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں آئین کے مطابق 90 ڈیز کا الیکشن ہر حال میں ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آج تو یہ آپ کی جو مین سٹیک ہولڈر ہے, دیکھیں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ایک طرف, پی ٹی آئی ایک طرف, ہم تو مطالبہ کر کر کے تھرو آؤٹ ہمارے اوپر جس طرح کریک ڈاؤن کرش ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ود ان ٹائم الیکشن کراؤ. وہ بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست, اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا ہے, اس ملک کے ساتھ جو کچھ بیڑا غرق کر دیا ہے اس ریاست کا, لوگوں کا, غریب عوام کا, اس کے بعد ان کے پاس لوگوں کے پاس جانے کو کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر پارٹی ہے, وہ ہے پیپلز پارٹی, اور جے یو آئی ایون وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. تو صرف ہم تو نہیں, ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی آئین کہتا ہے, اور ہم تو پچھلے الیکشن جو غیر آئینی طور پر 2 صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, اور جو سوائے ایک کام کرنے کے, پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے, کوئی اور کام نہیں کر رہے. اچھا سر, یہ بتائیے خان صاحب کی توشہ خانہ میں کل ضمانت ممکن اگر ہے تو کیا اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو کسی دوسرے کیس میں اریسٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک کیس میں جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں اور باقی کیسز میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں کیونکہ عدم پیروی کی بنیاد پر, تو اصولی طور پر جب اس میں ضمانت ہوتی ہے تو وہ ایز اٹ از اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کیفیت میں وہ اس دن تھے, یعنی وہ پھر حاضری, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ باقی کیسز میں جا کر اپنی آپ ضمانت کرا لیں. یہ ہے سیٹلڈ لا. لیکن یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں, نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے آج رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, ورکر کے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے ملک کے اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہوگا, اگلے لمحے کا ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا. شعیب صاحب معاملے پر گرفتاری ڈالی ہوئی ہے تو کیا نہیں ایسا تو نہیں ہے ادھر سے رائی کے لیے چیز؟ میں نے آپ کو لا بتا دیا ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں قانون کے مطابق جس دن جس کیفیت میں تھے اسی پوزیشن پہ واپس لانا ہوگا. پریزیڈنٹ صاحب نے جو آج خط لکھا ہے چیف کمشنر کو, الیکشن کمشنر کو, کہ وہ آج یا کل ملاقات کے لیے آئیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور چونکہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو کیا تحریک انصاف جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے آفس کو اس طرح یوز کرے گی کہ پوچھ کیا جائے الیکشن کمیشن کو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے؟ صدر پاکستان جب الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک سب سے بڑے آئینی ایک عہدے پہ ہیں, وہ آئینی سربراہ ہیں, وہ سپریم کمانڈر آف آرمی ہیں, وہ پارلیمان کا حصہ ہیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. پہلی بات, انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے. یہ آئین ان کو پابند کرتا ہے, آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیجئے سارے دوست, پابند کرتا ہے کہ وہ تاریخ دیں گے ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز. اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا وہ کنسلٹ کریں گے, یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کنسلٹ کریں گے, یہاں نہیں ہے کہ وہ کنسلٹ کریں گے. جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو وہ تاریخ دیں گے, لیکن انہوں نے ایز اے میٹر آف کرٹسی, کیونکہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے, ان کو بلایا ہے, کنسلٹ کیا ہے, الیکشن کی تاریخ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے, وہ تاریخ ان کو دینی چاہیے, اور اس کے بعد الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ ذمہ داری ہے صدر پاکستان کی بھی, الیکشن کمیشن کی بھی, اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ وقت پہ جو نہیں کرے گا اپنا کام, یہ غیر آئینی حرکت ہوگی. تھینک یو.